अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ 1K सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर। और जैसा कि आप लोगों को अभी मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। मैंने कल बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं 1K मुकम्मल होने पर आप लोगों को सरप्राइज़ ऐप भी दूँ, लेकिन मेरी तबीयत ने इजाज़त नहीं दी, तो उस वजह से मैं नहीं दे पाई। मौसम चेंज होने की वजह से मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैंने फिर भी आज कोशिश की है कि मैं अभी ज़रूर दूँ। और अगर आपको मेरी आवाज़ से थोड़ी सी इरिटेशन हो तो आप लोग आवाज़ बंद कर दीजिएगा। और बाकी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो अभी हम जल्दी से जाते हैं और एपी को करते हैं रीड। सज़ाए इश्क एपी नंबर 175 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। नमश टावल से बाल खुशक करती जैसे ही निकली, उसकी नज़र सीधे दोनों बाप बेटे पर गई। उसके हाथ रुके और चेहरे पर आसूदगी भरी मुस्कान बिखरी। ज़िंदगी में मिला हर दुख एक तरफ था, जबकि ये खूबसूरत मंजर एक तरफ। सच कहा था अरहा अंजशा ने, तमाम लोग मिलकर भी अशल को मोहब्बत दे लेंगे, मगर फिर भी शहदाद की कमी उसकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे एक बच्चे के लिए माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, वैसे ही बाप की कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। नमश टावल रखते आगे बढ़ी। बाप बेटा इतने मुकम्मल लग रहे थे सोए हुए। नमश खुद को रोक नहीं पाई। उसने झुकते औंधे मुंह सोए हुए शहदाद के गाल पर लब रखे और फिर अपने जिगर के टुकड़े को देखा जो बाप के बाजू के नीचे दबा हुआ था। नमश ने उसके गाल पर शिद्दत भरा लमस छोड़ा तो अपनी नींद खराब होने पर वो नींद में ही मुंह बनाने लगा, जबकि उसके माथे पर शिकन पड़ी। नमश के भीगे बालों से बूंदें शहदाद की नींद भी खराब कर गई। नमश मुस्कुराई। दोनों बाप बेटे के चेहरे पर शिकन देखते, मगर साथ ही उसे अफसोस भी हुआ कि दोनों बाप बेटे की नींद उसकी वजह से खराब हो गई। दोनों ही उसकी बेइख्तियारी की वजह से उठ गए थे। अशल उठते ही बुरे बुरे मुंह बनाने लगा, जबकि शाह ने अपनी मताह जान को देखा जो सीधी होती। उससे पहले शाहदाद ने उसकी कमर में बाजू हमाइल करते सीधे होते उसे अपने ऊपर गिरा लिया। उठ की आप, गुड मॉर्निंग, शाहदाद ने उसके गाल को चूमते कहा तो वो मुस्कुराई। मॉर्निंग का वक़्त गुजर चुका है, नमश ने उसके सीने पर हाथ रख के कहा। चेहरे पर शर्मीली मुस्कान का बसेरा था। जान, लेट सोएंगे तो उठेंगे भी लेट ही ना। शाहदाद ने रात का हवाला देते उसे छेड़ा तो नमश का चेहरा गंधारी हुआ उसकी बात सुनते, जबकि माँ बाप की तवज्जो ना पाते। पहले तो अशल ने मुंह बनाया और फिर रोने लगा। दोनों चौंके। उसे क्या हुआ? नमश को हैरत हुई। वो रोता नहीं था। आज से पहले जान, इसे तवज्जो चाहिए अपनी माँ की। तुम अपने बेटे को वक़्त दो, मैं शावर ले लूँ, फिर नाश्ता करेंगे। ये अच्छा है। अगर बाप को तवज्जो ना दूँ तो उनका मूड ख़राब, अगर बेटे को ना दूँ तो उनका मूड ख़राब। अल्लाह मियाँ, क्या करूँ मैं? उसकी शिकायत पर शाहदाद का कहका गूंजा ज़िंदगी से भरपूर कमरे की फ़िज़ा में, जबकि नमश अशहल को उठा चुकी थी और अब माँ को घूर रहा था। उसके तासुरात देखते नमश ने उसके दोनों गाल चूमे और उसे गोद में उठाते सीधी हुई। मामा की जान, चलो अब आपको नहलाया जाए, फिर दूध पियेंगे। वो उसके नन्हे नन्हे हाथों पर बोसा देती ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई और उसके कपड़े निकालने लगी। उसका इम्तिहान जितना कड़ा था, अब खुदा ने उससे भी 2 गुना खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी थीं। हैज़ल, उठ जाओ नमाज के लिए। बदर का दिल नहीं चाह रहा था हैज़ल को उठाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करके सोई थी। लेकिन नमाज का वक़्त निकला जा रहा था
اور دوسرا حویلی میں سب جلدی اٹھنے کے عادی تھے اور آج ان کا ولیمہ بھی ہے اور حویلی میں مہمان بھی تھے۔ سونے دو نہ تمکن بدر کے ماتھے پر بل نمودار ہوا تمکن لفظ پر۔ وہ ساری رات اس کی شدتوں کو سہنے کے باوجود ابھی یہ بھول گئی کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے حیدر کو آنکھیں نہ کھولتے دیکھ اس کے نازک ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر حیدر کی سانسیں روک دیں۔ حیدر کو نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ جھٹ سے آنکھیں کھولیں، دماغ کچھ ہی سیکنڈ میں مکمل بیدار ہوا تو بدر پیچھے ہوا۔ اب پتہ لگا میں تمکن نہیں بدر ہوں اور اتنی جلدی میری رات کی شدتیں بھول گئی، لگتا ہے یاد کروانا پڑے گا سب، وہ بے باکی سے کہتا دوبارہ جھکا۔ نماز۔ ہیزل شرم سے گلابی پڑتی، ادھر ادھر دیکھتی، بدر کے سینے پر ہاتھ رکھتی میں منائی۔ بدر پیچھے ہوا، وہ ابھی محض کچھ منٹ پہلے ہی تو سوئی تھی۔ بدر کا دل بے ایمان ہونے لگا اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھتے، اوپر سے اس کے بدن سے آتی اپنی مہک، وہ مکمل بدر کی خوشبو میں مہک رہی تھی۔ اس کی شفاف گردن پر جگہ جگہ نظر آتی اس کی شدتوں کی نشانیاں، اس کے گہرے سرخ ہوتے رس بھرے شگافی لب جن کی نرمی اسے بے اختیار کرنے لگی۔ پھر سے اس نے بامشکل نظر ہٹائی، ابھی کچھ نہیں کر رہا، اتنی نازک سی تو ہو، ابھی تک میری رات کی شدتوں سے نہیں سنبھلی، رات تک کے لیے تھوڑی انرجی جمع کر لو جانم، پلیز۔ ہیزل سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ہیزل بدر کی نظروں سے کنفیوز ہوتی، بولنے کے قابل ہوتی، صرف اتنا کہا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اوکے جاؤ۔ وہ احساس کرتے پیچھے ہوا ہے۔ بدر نے دوبارہ تنگ نہیں کیا کیونکہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ ہیزل ڈریسنگ روم کی طرف کپڑے لینے کی غرض سے جیسے ہی بڑھی، پیچھے سے بدر کی بات نے اسے سر تک پیر جیسے کسی نے سرخ رنگ سے نہلا دیا تھا۔ نماز پڑھ کے کمرہ سیٹ کر لینا اور بیڈ شیٹ یاد سے چینج کر لینا۔ ہیزل کپڑے لیے بغیر ہی باتھ روم میں بھاگی۔ پیچھے سے اسے بدر کا قہقہ سنائی دیا۔ ہیزل نے شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ دیے، ایک شرمیلی مسکان ہیزل کے چہرے پر در آئی۔ کئی رات کے خوبصورت پل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے جنہیں یاد کرتی وہ اور سرخ ہوتی گئی۔ بات لے کر اس کو خیال آیا کہ کپڑے تو وہ ساتھ لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ او شٹ ہیزل، لیکن شکر ہے کہ باتھ روب باتھ میں تھا، لیکن یہ پہن کر وہ بدر کے سامنے جانے سے تو رہی۔ بے شک باتھ روم کا ایک دروازہ ڈریسنگ روم کی طرف بھی تھا، مگر ڈریسنگ کی دیوار کانچ کی تھی اور بدر روم میں تھا اور وہ اس کے جانے کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ نماز کا وقت بھی نکل رہا تھا، پہلے ہی وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر باہر نکالتے دیکھا، بدر سامنے نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے باہر آتے جلدی میں جو بھی ڈریس ہاتھ لگا وہ اٹھایا اور پہن کر جیسے ہی روم آئی بدر وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھی اور نماز سے فارغ ہوتے دعا مانگی۔ خدا نے بن مانگے سب عطا کر دیا تھا۔ خدا کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب تھا۔ وہ باہر آئی تو بدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہیزل نے شکر ادا کیا کہ وہ اس وقت اس کے سامنے ویسے بھی کنفیوز ہو جاتی۔ حیا سے پلکیں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اس نے دوپٹہ اتارتے بیڈ پر رکھا، گہرا بلو رنگ اس کے کھلتے۔ خدا کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب تھا۔ وہ باہر آئی تو بدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہیزل نے شکر ادا کیا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے ویسے بھی کنفیوز ہو جاتی۔ حیا سے پلکیں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اس نے دوپٹہ اتارتے بیڈ پر رکھا، گہرا بلو رنگ اس کے کھلتے مہنگے بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے بھیگے بال اس کی شرٹ کو بیگ سے گیلا کر چکے تھے۔ ہیزل ڈرائر کی وائر لگاتے بال خشک کرنے لگی۔ اس کی نظر اپنے گردن پر پڑی تو چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا، ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، بہت بھوک بھی لگی تھی، مگر نیچے جاتے اسے
عجیب سی جھجک ہو رہی تھی۔ وہ ایسے بھیگے اور کھلے بالوں سے سب کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ خشک تو وہ ہو چکے تھے، اب وہ انہیں کنگھی کرتے سلجھانے لگی۔ ساتھ رات کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے بدر کا کھڑا ہونا بھی محسوس نہ کر سکی۔ جیسے جیسے ہیزل سوچتی جاتی جا رہی ویسے ویسے اس کا رنگ گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی پڑھاکو پلس چنگیز خان اتنے رومانٹک ہو گئے۔ لگتا ہے مجھے ہی سوچا جا رہا ہے۔ ہیزل اپنی قریب سے ابھرتی بدر کی آواز پر اچھلی، ہاتھ میں پکڑا برش نیچے گر گیا۔ اللہ آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی۔ مجھے کیا پتا تھا میری بیوی مجھے سوچنے میں اتنی محو تھی۔ ہیزل کی پلکیں لرز گئیں۔ آپ سے کس نے کہا میں آپ کو سوچ رہی ہوں؟ وہ جھکی پلکوں اور گلابی گالوں سے بولی۔ ان جھکی پلکوں اور حیا سے پھیلی سرخی نے وہ ہیزل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے بولا۔ ہیزل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ رخ موڑ گئی۔ آپ مجھے لیٹ کروا رہے، وہ مدھم سا بولتی برش دیکھنے لگی۔ تبھی ہیزل کے بال ایک کندھے پر منتقل کرتے بدر نے اس کے گلے میں لاکٹ ڈالا۔ ہیزل نے چونکتے سامنے شیشے میں دیکھا۔ اس کی سراخی دار لمبی گردن میں خوبصورت لاکٹ تھا جس میں جگمگاتا ڈائمنڈ بہت خوبصورت تھا۔ ماشاءاللہ، یہ بہت پیارا ہے، مگر تم سے کم۔ یہ ڈائیلاگ پرانا ہو چکا ہے سردار صاحب، وہ مسکراتی بولی۔ تو بدر نے مصنوعی خفگی سے گھورتے اسے عقب سے اپنی پناہوں کے خسار میں لیا اور اس کے کھلے بالوں میں گہرا سانس بھرا۔ ڈائیلاگ نہیں، ان میں چھپے جذبات محسوس کرنے چاہیے جان، کہتے ہیزل کے کندھے پر لب رکھے۔ اسے ہلکی سی گدگدی ہوئی اس کی مونچھوں سے، جن کا لمس اسے اپنے انگ انگ پر سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک ہیزل نے بدر کو اپنے ساتھ دیکھتے ماشاءاللہ کہا۔ سیاہ رنگ اس پر بہت جچتا تھا۔ جچتا تو ہر رنگ تھا مگر یہ سیاہ رنگ۔ ہیزل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ سبھی کیا سوچیں گے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہیزل نے نگاہ گھڑی پر ڈالتے کہا، مگر بدر نے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا اور جھکتے اس کے لبوں کو چھوا۔ تبھی دستک ہوئی تو ہیزل نے گلناری دہکتے چہرے سے رخ موڑا۔ نیو کپل آ جائیں، سبھی ناشتے پر آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ اکرما کی شرارتی آواز تھی۔ اوکے، بدر کی آواز پر وہ کھسکا۔ پلیز ایسے نہیں دیکھیں، مم مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ اسے سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ رہا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے۔ اس کی نظروں کی تپش سے ہیزل کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اوکے، وہ مسکراتے ہٹا۔ اس کے ہاتھوں کی واضح لرزش سے ہیزل نے بالوں کو سمیٹتے کیچر لگایا اور ہلکا سا میک اپ کرتے بدر کی شدتوں کے نشانات کو کور کرتے، ہلکی سی لپسٹک لگاتے، کھلے کیس میں سے ٹاپس اٹھاتے پہنے، رنگ پہنی، ساتھ دونوں کنگن، ایک کلائی میں بلو ہم رنگ چپل پہنتے، دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے سر پر اوڑھا اور خود کو دیکھا۔ 10 منٹ میں وہ تیار تھی، سمپل سی۔ چلیں، بدر نے اس کے کندھوں پر سیاہ گرم شال ڈالتے پوچھا۔ ہوں، بیوی کیوں چاہتی ہو لوگ یہ سمجھے کہ ان پر میں نے رات گہرا تشدد کیا ہے؟ وہ اس کو لب کاٹتے دیکھ بولا تو ہیزل سمجھتی سچ پٹائی اور لب دانتوں تلے سے آزاد کیا۔ مم مجھے گھبراہٹ ہو رہی سب کے سامنے جانے سے، اس نے بدر کے بازو پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہے وہ کیوں؟ پتہ نہیں، وہ سرخ ہوتی بولی۔ ہر لڑکی کی شادی ہوتی، سبھی کی زندگی میں یہ پل آتے، پھر شرم کیسی بیوی ہو میری تم۔ نیچے سبھی ہوں گے، بابا سائیں، تایا سائیں اور تائی سائیں لوگ، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، جیسے پہلے سبھی سے ملتی ہو، سلام کرتی ہو نارملی، اسی طرح ملنا۔ اس نے پیار سے ہیزل کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑاستے کہا، اور باقی سب مجھے تنگ کریں گے۔ اس نے نئی پریشانی بتائی۔
تو میرے ساتھ بیٹھنا کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بدر اس کی معصومیت اور حیا پر لب اس کے ماتھے پر رکھتے بولا، چلیں اگر نیچے نہ گئے تو پھر ضرور سبھی کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے کہ رات کم تھی کیا۔ آخر میں وہ شرارت سے اس کی طرف جھکتے مانی حیض لہجے میں بولا تو حیزل نے اس کے سینے پر شرماتے ہولے سے ہاتھ مارا۔ چلیں۔ اس نے حیزل کے سامنے ہاتھ کیا تو اس نے اپنی نازک ہتھیلی اس کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی کمرے سے نیچے سے مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اہم اہم، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلی نظر اکرما کی سیڑھیوں کی جانب گئی تھی، جہاں سے سیاہ شلوار قمیض سوٹ پر سیاہ ہی کوٹ پہنے بدر اور رائل بلو سوٹ میں سمپل سی مگر حیا کے رنگوں سے گلناری ہوتی حیزل اتر رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ایک ساتھ سبھی نے کہا تھا۔ حیزل نے آہستگی سے بدر کی گرفت سے ہاتھ نکالا۔ سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا تھا مگر اکرما دیکھ چکا تھا، اس لیے ابھی شرارتی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری جان۔ نسا نے اٹھتے اس کا ماتھا چوما۔ بدر کی قربت میں مہکی وہ شرمائی سی سبھی نے اس کے چہرے پر ٹھہرے رنگوں کو دیکھتے ماشاء اللہ کہا۔ سدا خوش و آباد رہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ میری جان۔ ہادیہ نے اس کا ماتھا چوما۔ چلو بچے پہلے ناشتہ کرو، باقی باتیں بعد میں۔ ٹھنڈا ہو جائے گا سب۔ حیزل سے نظریں نہیں اٹھانے ہو رہی تھیں، سبھی شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے سوائے نمش کے، جس کے لبوں پر خود ہلکی شرمیلی مسکان کا بسیرا تھا۔ حیزل بچے ناشتہ کرو اچھے سے۔ وہ بدر کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ساتھ نسا بیگم بیٹھی تھی۔ وہ اسے صرف چائے پیتے دیکھ ٹوکتی بولیں تو اس نے سر ہلایا۔ بدر نے اسے دیکھا جو حیزل سر جھکا گئی۔ اسے خود کو دیکھتے دیکھ سبھی ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیزل، یہ کیا؟ تم سردار کی بیوی ہو، تمہیں اتنا تو خیال رکھنا چاہیے۔ تمہارا گلا کیوں خالی ہے؟ صرف لاکٹ پہنا ہے اور یہ ٹاپس کیوں پہنے ہیں؟ جاؤ چینج کرو، کوئی بھاری سوٹ پہنتے جویلری پہن کر آؤ۔ تم علاقے کے سردار کی بیوی ہو۔ جبکہ حیزل کے تاثرات بدلے تھے ساس کی بات پر۔ کل کیا کام بھاری جوڑا اور جویلری تھی، اوپر سے بدر کی رات بھر کی قربت۔ اس وقت اس کے انگ انگ میں سستی اور تھکاوٹ بری پڑی تھی، نیند سے برا حال تھا، اور ابھی پھر وہ بھاری جویلری اور کپڑے اس کو جھرجھری سی آئی۔ سردار بھی ایک عام شخص ہی ہوتا ہے، اور سردار کی بیوی بھی۔ حیزل جو پہننا چاہتی ہے یا جس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے اسے پہننے دیں، مجبور نہیں کریں۔ جہاں سب کی معنی خیز مسکراہٹ حیزل کو سرخ کر گئی، وہاں بدر کی اپنے لیے کیئر اور فکر اسے خوبصورت احساس سے دو چار کر گئی۔ وہ اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا۔ شادی کی پہلی صبح اس کے بنا کہے بات جان گیا تھا۔ حیزل کو فخر سا محسوس ہوا۔ اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی آ کر شہزاد کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل کو ملی اور پھر حیزل نظریں جھکا گئی۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی گاؤں کی عورتیں آنے والی ہیں حیزل کو دیکھنے، مگر مرضی ہے حیزل کی، نزہت نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ حیزل کو اچھا نہ لگا ساس کو دیکھتے۔ جی تائی سائیں، میں کر آتی ہوں کچھ دیر میں۔ جبکہ نزہت کو دل ہی دل میں آگ لگی تھی۔ میسنی کیسے اب ہاں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو میرے خلاف پہلے ہی دن بلوا کر۔ ہادیہ نے پہلے بیٹی اور پھر جیٹھانی کو دیکھا جن کے تاثرات کچھ بدلے ہوئے تھے۔ حیزل، کیا ہے یہ؟ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، اتنی سادگی، وہ بھی پہلی صبح۔ ہادیہ نے حیزل کو ایک طرف کرتے کہا۔ اماں سائیں میرے کان درد کر رہے کل والے بھاری جھمکوں سے، اور گردن بھی اکڑ گئی تھی۔ ویسے بھی یہ مجھے بدر نے گفٹ کیا ہے۔ جبکہ ہادیہ کا منہ کھلا، اس کے منہ سے بدر کا نام سنتے حیزل سب کے سامنے بدر نہ کہنا۔ کیوں؟ پھر کیا کہوں؟ وہ حیران ہوتی بولی۔ شاہ سائیں، ایسے بدر کہنا اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ اس نے منہ پھیلایا۔ کیا باتیں ہو رہی ماں بیٹی میں؟ مہوش نے مسکراتے پوچھا تو ہادیہ مسکرائی۔ بس ایسے ہی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، مہوش نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو حیزل چنپ دی۔ کیسی گزری رات؟ پھر انجشا نے اسے ذوحمینی سے دیکھتے پوچھا تو حیزل کا چہرہ سرخ ہوتے دہکنے لگا، بھاپ نکلنے لگی۔
ارے ہماری ہیزل کے تو بھدر بھائی نے الفاظ ہی گم کر دیے۔ مہر نے اسے دیکھتے کہا تو وہ چہرہ مزید جھکا گئی۔ پپ پلیز نہیں کرے، ہم کیا کر رہی ہیں، یہ حق تو بھدر بھائی کو تھا کرنے کرانے والا۔ جبکہ انجشا کی بے باک بات پر ہیزل نے کشن اٹھاتے منہ پر رکھ لیا۔ مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے پاس۔ اوکے اب نہیں کچھ کہتی، تم بیٹھو۔ ارہا نے اس کا ہاتھ تھامتے بٹھایا۔ بدر بھائی نے کیا گفٹ دیا؟ شب زفاف کا؟ نمش کے پوچھنے پر ہیزل نے شرمیلی مسکان کے ساتھ سیٹ دکھایا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور پھر وہ اسے تنگ کرتی رہی کچھ دیر باتوں باتوں میں۔ ہیزل کا سر نیند سے نہ لینے سے بھاری ہو رہا تھا تو دوسری طرف اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا تھا۔ اس نے جمائی روکتے سامنے دیکھا تو نسا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیزل شرمندہ ہو گئی، چہرے پر لالی پھیل گئی، جبکہ نسا اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ شادی کی پہلی صبح اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی ہیزل کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ہیزل بچے، جی تائی سائیں۔ اس نے نسا بیگم سے نظریں نہ ملائی گئیں۔ جاؤ بچے کچھ دیر آرام کر لو، شام میں ولیمہ بھی ہے تو تھک جاؤ گی۔ نسا بیگم نے اس کے قریب آتے اس کے ماتھے کو چومتے کہا تو اس کی شرم و حیا سے پلکیں جھکیں، چہرے پر پھیلی لالی۔ انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ انہوں نے کہتے ہی اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ ان کی بات میں چھپا مطلب جان کر وہ جانتی تھی کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی رات بھر نیند پوری نہیں ہوئی۔ جی تائی سائیں، وہ نظریں چراتی بولی۔ ہاں بچے جاؤ آرام کرو، واقعی بھابھی سائیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ نور نے بھی اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، کل بھی کافی ساری رسمیں ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ کر سب سے نظریں چراتی کمرے میں آئی تو بدر کی مہک اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ وہ دوپٹہ اتارتے بیڈ پر بیٹھی، کچھ ہی پلوں میں وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ہیزو جان اٹھ جاؤ۔ اسے نیند میں کسی کی آواز سنائی دی تو دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ وہ تمکن کی آواز تھی جو اس کے سر پر کھڑی اسے اٹھا رہی تھی۔ ہیزل نے کوفت کے مارے ہلکی سی آنکھیں واہ کیں۔ سونے دو۔ ارے ایسے کیسے سونے دوں؟ اٹھو جلدی، شام میں ولیمہ ہے۔ تمکن نے اسے اٹھایا۔ ایک تو تمہارے لالا نے ساری رات سونے نہیں دیا، اور اب تم، وہ عجلت میں جو منہ میں آیا کہہ گئی بنا سوچے سمجھے۔ سمجھ تو تب آیا جب تمکن کا فلک شگاف کہکا کمرے میں گونجا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اوہ ہو تو میری پیاری بہنا، پھر ساری رات سو نہیں پائی؟ ویسے ہیزو یہ کیا ہوا؟ وہ اس کی گردن پر بنے نشانات کو دیکھتے شرارت سے بولی تو ہیزل کی پور پور پر بدر کا لمس تازہ ہو اٹھا۔ بہت واہیات لڑکی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ زرحان لالا کے پاس، پھر پوچھوں گی یہ کیا ہے۔ اس نے کہتے کشن اٹھا کے تمکن کو مارا، جو اسے تو نہیں البتہ کمرے میں اسی پل انٹر ہوئے بدر کو جا لگا۔ تمکن کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ حیران رہ گیا اپنے اس استقبال پر۔ اس کی اپنی نوخیز کلی کے مانند کھلی بیوی پر نگاہ گئی، جو اپنے ہوش ربا سراپے کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، بکھرے بال بنا دوپٹے کے، جبکہ تمکن فوراً بدر کو دیکھتے وہاں سے غائب ہوئی، مسکراہٹ دباتی۔ زرحان کے نام پر اس کا چہرہ ویسے ہی لہو چھلکا رہا تھا۔ بدر نے پیچھے سے دروازہ لاک کیا۔ اس کی آمد پر ہیزل ہٹ بڑھاتے ارد گرد دیکھتے دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، جو آتے اس نے اتارتے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ بدر رات کے لیے تیار ہونے آیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا ہیزل اسے کمرے میں ملے گی۔ ہیزل جلدی سے بستر سے اتری، چہرہ گلناری ہو اٹھا اسے دیکھتے۔ ہیزل کا کھلتا بدن جرات سے بدر کی قربت سے مہکتی کلی سے گلاب بنا ہوا تھا۔ جھکی پلکیں، لرزتے لب بنا دوپٹے کے اس کے واضح ہوتے نشیب و فراز، اوپر سے نیند سے بیدار ہوتے بے ترتیب شرٹ۔ بدر کا موڈ بدلا تھا اپنی کم سن بیوی کو دیکھتے۔ اس کی نظروں میں کچی نیند کے ڈھورے۔ بدر کی آنکھوں میں خمار اتر آیا، وہ محمود نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس
اس نے پاس سے گزرتی ہیزل کی کمر میں اچانک بازو ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ پائی اور سیدھے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے منہ سے چیخ بے ساختہ تھی جسے بدر اپنے لبوں سے دبا گیا۔ جانم ایسے چیخو گی تو سب کیا سوچیں گے؟ مجھ سے رات کا بھی صبر نہیں ہوا۔ ہیزل کے لبوں سے ہونٹ جدا کرتے وہ سرگوشی میں بولا تو ہیزل اس کے معنی ہیزی کا مطلب سمجھتے آنکھیں شرم سے بند کر گئی۔ جبکہ بدر نے جھک کر اس کے گردن پر اپنے بخشے گئے لو بائٹ کے نشان پر لب رکھے۔ بہت سینسٹیو ہو جان، میری نرمی بھی برداشت نہیں کر پائی۔ اگر شدت آزماؤں تو کیا عالم ہوگا تمہارا؟ وہ اس کے نشان پر ہونٹ رب کرتے بولا تو ہیزل نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ ایک ہی رات میں وہ اسے پاگل کر چکا تھا، اس کے بے باک جملے، اس کی گستاخیاں۔ مم مجھے جانا ہے۔ جب کچھ دیر وہ اسے ایسے ہی باہوں میں لیے چھوتا رہا تو ہیزل نے ہمت کرتے کہا اسے تیار بھی ہونا تھا۔ کہاں؟ بدر نے ماتھے پر بال ڈالتے پوچھا۔ تیار ہونے، ولیمہ کے لیے۔ وہ اپنے بھیگے لبوں پر زبان پھیرتی بولی۔ اوکے جاؤ، بدر نے ایک اور بار اس کے لبوں کو چھو کر کہا تو ہیزل کی پلکیں جھکیں۔ میک اپ ہیوی مت کروانا آج۔ بیس کا ٹیسٹ کڑوا تھا کافی، البتہ لپسٹک ٹھیک تھی۔ ہیزل جو اس کی انسٹرکشن سن رہی تھی اب اسے سمجھ آیا تھا۔ وہ آنکھ ونک کرتا مزے سے بولا تو ہیزل کا منہ کھل گیا اس کی بے باکی پر، جبکہ بدر فلائنگ کس کرتا بات میں چلا گیا۔ ارے آؤ میری جان۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی سب اسے دیکھتی شرارت سے بولی تھیں۔ آپ سب مجھے ایسے دیکھیں گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ ارے نہیں نہیں، انجشا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیوٹیشن بھی آ چکی تھی، بلکہ انجشا، تمکن، ارہا، رمیشا، یاشا تیار ہو چکی تھیں، جبکہ نمش ابھی تیار ہو رہی تھی۔ ویسے نیند پوری ہوئی؟ انجشا اس کے گال پر پیار کرتی شرارت سے بولی تو وہ اس کی معنی ہیزی پر سر جھکا گئی۔ وہ تو ہم سبھی کو نظر آ رہا ہے نیند پوری ہوئی کہ نہیں۔ ارہا نے اس کی گردن اور کالر بون پر دیکھتے شرارت سے کہا تو وہ سرخ چہرہ جھکا گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بدر بھائی کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ پلیز بیس کم رکھنا، میک اپ ہیوی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ چینج کر کے آئی تو آتے ہی بیوٹیشن سے کہا تھا۔ وہ کیوں بھلا؟ تمکن اسے دیکھتے کہا۔ وہ ویسے ہی، وہ نظریں چراتی بولی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ بدر کے کیا حالات تھے؟ وہ کل بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ابھی اس لیے، ویسے یہی بات ہے نا؟ پلیز۔ وہ چنپ گئی، وہ کنفیوز ہو رہی تھی سب کی باتوں سے۔ ماشاءاللہ نمش بھابی، شاہ لالا تو آج پکا آپ کو کہیں چھپا دیں گے سب کی نظروں سے۔ تمکن نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ شاہ کی شدتوں سے وہ ویسے بھی کل رات کی بکھلائی ہوئی تھی۔ سچ کہا تھا اس نے، اس کا بیٹا دنیا میں آ جائے پھر وہ ہر رات کا حساب لے گا، اور شروعات وہ کل رات سے کر چکا تھا۔ نمش اس کی ورفتگی اور شدتوں پر پاگل ہو اٹھی تھی۔ آئس بلو پشواس میں ہیزل نے گلے میں بلو سٹون والا سیٹ پہنا تھا جس کے نیچے پرل لگے ہوئے تھے۔ بالوں کو کرل کرتے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا گیا تھا۔ دوسری طرف بدر نے سیاہ 4 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں کی جوڑی کی خوب چرچا ہو رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی ہاتھ پکڑے فارم ہاؤس میں انٹری ہوئی تو وسیع پیمانے پر پہلے فارم ہاؤس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہمان پہنچ چکے تھے جب وہ دونوں آئے تو ماشاءاللہ بدر اور ہیزل کو دیکھتے یشمل اور ابر یاد آ گئے۔ ویسے ہی تو ان کی جوڑی تھی، بدر اور ہیزل میں یشمل اور ابر کا عکس ہے، کسی عورت نے کہا تھا، جبکہ ابر کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ کئی سالوں بعد اپنے سال یشمل کا نام سنتے، مگر ان کی قسمت۔ اس عورت نے ٹھنڈی آہ بھرتے دکھ سے کہا۔ خیر، خوشی کے موقع پر کیا باتیں یاد آ گئیں؟ اللہ نہ کرے ان کا عکس ہو ان میں، ان کی قسمت کی پرچھائی بھی نہ پڑے ان پر۔
ہمیشہ خوش و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ گل نے دونوں کو دیکھتے دعا دی۔ کچھ ہی دیر میں بدر سٹیج سے اترتے مردوں کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ہیزل کے پاس سبھی لڑکیاں تھیں جو اسے چھیڑ رہی تھیں۔ مہر بھابھی، آپ دھیم کو کھانا کھلائیں، دمیر کو میں کھلا دیتی ہوں، تمکن نے مہر کو دونوں سے الجھے دیکھتے کہا۔ دمیر پھپھو کے ہاتھ سے کھاؤ گے؟ تمکن نے چمچ اس کے منہ کے قریب کیا تو وہ سر ہلاتے کھانے لگا۔ واؤ! لڑکی کیا سحر پھونکا ہے دمیر پہ، یہ تو بہت تنگ کرتا ہے کھانے کے معاملے میں، مگر ابھی تو کمال ہو گیا۔ مہر حیران تھی۔ دیکھ لیں پھر، وہ اسے کھانا کھلانے لگی۔ ملک کہاں ہے؟ مہر بچے، وہ علی کے پاس ہے۔ ہوں۔ ولیمہ کافی لیٹ نائٹ تک رہا، واپسی پر تھکن سے چور تھے۔ آج ایک شادی خیر و عافیت سے مکمل ہوئی تو کل سے دوسری کے فنکشن شروع ہو جانے تھے، اور آج تو زرناب بھی آئی تھی۔ زرحان خود لے کر آیا تھا۔ بے شک ایک طرف بیٹھی رہی، مگر اس کا آنا ہی بہت تھا۔ زرحان کو ماں کے آنے کی خوشی تھی، اور یاشا بھی بہت آج خوش تھی۔ ایرستن ہرموسا می سینورا تی امو، یہ کہیں آپ میری برائیاں تو نہیں کر رہے؟ اسپینش میں ہیزل نے بدر کو دیکھتے مشکوک نظروں سے کہا تو وہ ہنسا۔ ایسا ہی سمجھ لو، ایسی بات ہے تو کرتے رہیں۔ اتنا تو وہ جانتی تھی یہ محبت کا اظہار تھا، وہ اس کی برائی نہیں کرنے والا کبھی، مگر اسے مطلب نہیں پتا تھا۔ بدر نے اسے یہ الفاظ پہلے بھی کہا تھا، مگر اسے ریسرچ کرتے وقت لفظ ہی بھول گیا تھا کہ کیا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ چینج کرتی، خود کو اس بھاری ڈریس سے آزاد کرواتی آتے بولی۔ بدر نے اس کے گال پر لب رکھے۔ تو کیا اجازت ہے تمہاری تھکن کو خود میں سمیٹ لوں؟ اس نے ہیزل کے لبوں کو چھوتے کہا تو منہ اس کے سینے میں چبھا گئی۔ وہ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اور اپنے قریب کر گیا۔ ہیزل نے اس کی سخت گرفت پر بیڈ شیٹ کو دونوں مٹھیوں میں دبوچا۔ سانسیں گہری بھاری ہونے لگیں اس کی قربت پر، وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بوجھ تلے دب سی گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ گہرے سانس لینے لگی، جبکہ اس کی ورفتگی اور شدتوں میں پہلے سے بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ کمرے کے فسون خیز فضا میں طلسم سا طاری ہو گیا۔ اس فضا میں اس کی شدتوں کو سہتے ہیزل کی سسکیوں پر وہ مزید بہکتے اسے سمیٹنے پر مجبور کر دیتا۔ ہیزل کو اپنی پور پور پر اس کا لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نازک سی جان مشکل میں آ چکی تھی۔ بدر کی جنونی شدتیں سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی جان کل اور عاجب میں ہی بے حال ہو گئی تھی۔ اس نے بدر کو پکارا۔ اس کا سلگتا جان لیوا لمس، ہیزل کی بند آنکھوں سے آنسو گرے۔ بدر کو اس پر رحم آیا۔ اس نے نرمی سے ہیزل کے آنسوں کو لبوں سے چنا۔ جی جانم، میں تھک چکی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ سرخ ہوتے مدھم سرگوشی میں بولی۔ ابھی تو جانم رات باقی ہے۔ اس نے ہیزل کے بکھرے بال سمیٹتے اس کے کان کی لو کو ہلکے سے دانتوں تلے دباتے کہا۔ ہیزل نے سسکی روکنے کے لیے اپنے لب کو دانتوں تلے کچلا جو پہلے ہی بدر کی شدتوں سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ کہتے کان سے گردن پر جھکا، جہاں اس کی شدتوں کی پہلے ہی ایک تحریک رقم تھی۔ اس نے شفاف گردن پر اس کی محبت کی مہریں بڑی شدت سے آویزاں تھیں۔ اس نے اپنی گھنی بیرڈ والا گال ہیزل کی گردن میں سہلایا تو ہیزل نے اس کی گردن میں منہ دیتے دانت گاڑے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرایا۔ اب جوابی کارروائی کے لیے تیار رہو جانم، اس نے وارن کرتے ہیزل کی کالر بون پر بائٹ کیا تو ہیزل کا سانس اٹکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے اپنی سرخ ہوتی نگاہوں سے اجازت چاہی۔ اوکے۔ بدر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے، اس کے گرد حصار بناتے اسے اجازت دی تو کچھ ہی پلوں میں ہیزل نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپی پسند آئی ہوگی۔ آج کی ایپی میں نے کچھ لانگ سوچا تھا پر میں لکھ نہیں پائی اپنی طبیعت کے باعث۔ ابھی آپ لوگ ایپی کو انجوائے کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو جلدی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں نیکسٹ ایپی جلدی سے جلدی دوں۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔